वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यबक़ा बअदा फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अवलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। आलाफ़ुत तहियते वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमदा व फ़िल अरज़ीना बि मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़्क़ फ़िल मुसहफ़िल करीम व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व क़ाला ऐज़न इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ बउनवान मेयार दीनदारी नंबर 2। पहला खुतबा पिछले जुमा को अर्ज किया था, मेयार दीनदारी नंबर 1। आज है मेयार दीनदारी नंबर 2। जैसा कि पिछले जुमा के खुतबा में अर्ज कर चुका हूं कि दीन, दियानत, तदय्युन, ज़ुहद, तक़वा, परहेजगारी, ईमान कामिल, ज़रिया नजात, ये सब वो अल्फाज हैं जो हम सबको लिक़ाए इलाही नसीब करते हैं। रब्त खालिक व मखलूक उस्तवार होता है और इंसान इन सोर्सेज और रिसोर्सेज के सबब गुनाहों की वादियों से निकलकर ज़ुहद व तक़वा की वादियों में दाखिल होता है, जो असले हदफ तख्लीक़ इंसान है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारा हदफ तख्लीक़ का दरअसल वो इबादत है। तो ये बैकग्राउंड थी जिसके पेश नज़र पिछले खुतबा जुमा से इस उन्वान का आगाज़ किया। आज के बाद 8 खुतबे और इस उन्वान पर आएंगे। पिछले हफ्ते कुछ अहादीस पेश की, कुछ आज पेश करेंगे। सबसे पहले तो आज ये समझ लीजिए कि पिछले हफ्ते की गुफ्तगू के आगे जो आज हम बढ़ रहे हैं वो ये है कि अला उख़बिरुकुम बे अफ़ज़ल मिन दरजत सियाम व सलात व सदक़ा। यहाँ हमने ख़त्म किया था कि रोज़े और नमाज सुन्नत से बेहतर अमल मैं आपको बताऊं। हुजूर ने फरमाया वो 2 नाराज मोमिनों में आपस में सुलह का कराना। अस्सुल्हु ज़ातल बैन। और अब आज का सिलसिला गुफ्तगू यहाँ से शुरू होगा। इज़ा अरादल्लाहु बे अहले बैतिन खैरन फ़क़्हहुम फ़िद्दीन। किसी फैमिली के बारे में जब अल्लाह खैर का इरादा कर ले, अल्लाह चाहता है मसलन ये चौधरी फैमिली, ये खान फैमिली, ये सैयद फैमिली, ये मलिक फैमिली,
یہ گوندل فیملی، یہ گجر فیملی، یہ فلاں فیملی، یہ خلیفہ فیملی، اس فیملی کو یہ سید فیملی مثلا، اللہ چاہتا ہے کہ خیر ان پر نازل کر دے تو فقہہم فی الدین، انہیں دین میں سمجھ عطا کر دیتا۔ ہمارے ہاں تو اسٹینڈرڈ معیار پیسہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، زبان درازی ہے۔ اللہ کا معیار یہ ہے خیر کا، کہ خیر والے وہ ہیں جو دین میں سمجھدار، جو دین پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، عمل کریں، عمل کرائیں۔ اللہ کی نظر میں خیر والے وہ۔ اگر آپ جمعہ میں آ رہے ہیں، اگر آپ مجلس میں آ رہے ہیں، محفل میں آ رہے ہیں، درس میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کے بچے سنڈے اسکولز وغیرہ میں آ جا رہے ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ خیر والے ہیں، خیر پر ہیں۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو خیر پر رکھے، شر سے بچا۔ لہذا ان مراکز دین کے ساتھ ربط و ضبط رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ وقتی که خدا به یک خانواده خیر میخواد، اون اهل خانواده را تفهیم دین مرحمت میکند، دین را میفهمند، دین را میگیرند و دین را به مردم یاد میدن۔ اگر کسی دین را فهمیده و فهمانیده، او اهل خیر است۔ و وقر صغیرہم و کبیرہم، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، جس فیملی کے ساتھ، اس کے چھوٹے بڑوں کا احترام شروع کر دیتے۔ جس خاندان کے چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، سمجھو وہ خاندان خیر والا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر خیر ایسے ہی نازل ہو رہی ہے جیسے باران رحمت نازل ہوتی۔ جو چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، جو تو تڑاک والے ہوں، جن کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو، ابے تبے کرتے ہوں، سمجھ لیں کہ وہ شر والے ہیں، وہ شیطان ان کی زندگی میں داخل ہے، رحمان ان کی زندگی میں برکت نازل نہیں فرما رہا۔ اسٹینڈرڈ ہے یہ۔ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فی معیشتہم، اللہ ان کو ڈے ٹو ڈے لائف میں کمینوں کا محتاج نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں عزت مآب طریقے سے روزی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خیر والے۔ اگر بھیک نہیں مانگ رہا بندہ، نعوذ باللہ، دستے سوال دراز نہیں کر رہا، تو شکر خدا کرے کہ اللہ نے اس فیملی پر خیر نازل کیا۔ کتنی فیملیز کے لوگ ہیں جو صبح ہوتے ہی بیچارے بھیک مانگنے نکلتے ہیں اور رات کو گھر آ کر پیسے گنتے ہیں۔ اگر بندہ یا خاندان بھیک نہیں مانگ رہا تو سمجھے اللہ کی ذات نے رزق خیر کی صورت میں عطا فرما دی۔ معیار دینداری، معیار تدین ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج آپ کی خدمات عالیہ میں، اور یہاں پہنچے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو سمجھ لیں کہ اس کو اللہ رزق اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، بلکہ اس کا رزق اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ رزق کی بابت پریشان نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے خیر شامل حال ہے۔ اگر شما از طرف خدا رزق داری و گدائی نمی کنید، دلیل بر این است کہ خدا بر شما ارادہ خیر کرتے، و اگر کوچکان به بزرگان احترام می کنند شما اہل خیر، و اگر احترام نمی کنند شما اہل شر۔
10 حدیثیں اور میں نے آج نوٹ کی ہیں، جلدی جلدی میں آپ کی خدمات عالیہ میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ الدین عز، دینداری عزت کا دوسرا نام۔ ہم سمجھتے ہیں بے دینی عزت ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈانس پارٹی پہ چلے جائیں تو عزت ہوگی، گانا سن لیں، مغنیہ پاکستان سے منگوا لیں، نچوا لیں یہاں پر تو عزت ہوگی، دوسروں کی عزت پت اتار دیں تو عزت ہوگی۔ ہمارے مولا فرما رہے ہیں الدین عزن، عزت یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، عزت یہ ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی نہ کریں، عزت یہ ہے کہ کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کے سامنے غرور نہ کریں۔ فرماتے ہیں الدین کنز، دین خود خزانہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں، دیندار ہو جائیں۔ الدین نور، دین خود نور ہے، لائٹ ہے اللہ کی طرف سے، وہ جو اللہ ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے، وہ دینداروں کو لے جاتا ہے، ورنہ جو بے دین ہوتے ہیں ان کو تو نور سے نکال کے ظلمتوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی بتایا کہ اصل ہدف دین کیا ہے۔ غایت الدین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ہدف دین کیا ہے؟ دینداری کا ہدف، آپ نیک بن گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کرائے، زواریاں بھی کرائے، ماتم بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، جلوسوں میں بھی جاتے ہیں، جلسوں میں بھی جاتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت میں بھی شرکت کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، ظاہراً کوئی گناہ بھی نہیں کر رہے۔ اصل ہدف دین کا کیا ہے؟ فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ جس دینداری کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، سیلفش نہ بنیے، معاشرے کو دیندار بنائیے، اس کا نام ہے ملاک دین، معیار دین اور ہدف دین۔ ہدف دین یہ ہے کہ دوسرے بھی دیندار بنے، یہ نہیں ہے کہ آپ تو دیندار ہوں، آپ کے اہل خانہ نمازی نہ پڑھیں، آپ تہجد بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ کے گھر والے ڈیلی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، آپ تو ڈیلی قرآن پڑھ رہے ہیں، علیکم السلام، اور آپ کے بچے ویکلی بھی قرآن نہیں پڑھتے، منتھلی بھی قرآن نہیں پڑھتے، تو یہ ہدف دین کا نہیں ہے، یہ سیلفشنس ہے، یہ دین ہمیں قبول نہیں۔ ہمیں وہ دین قبول ہے کہ جو دین آپ نے اپلائی کیا ہے اپنے وجود پر، اس دین کو دوسروں پہ بھی اپلائی کیجئے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے اصل۔ واقامت الحدود، یہ بڑی خطرناک منزل ہے۔ اصل دین کا ہدف، گول، ڈیسٹینیشن، ہدف جو دین کا ہے، مقصد جو دین کا ہے، وہ ہے اقامت الحدود، کہ باؤنڈریز کو قائم رکھیں۔ باؤنڈری، آدمی اگر مقلد ہے تو وہ مجتہد کی باؤنڈری میں نہ چلا جائے، اگر مأموم ہے وہ امام کی باؤنڈری میں نہ چلا جائے، غیر حافظ قرآن ہے خود کو حافظ نہ کہلائے، غیر مجتہد ہے خود کو مجتہد نہ کہلائے، غیر عالم ہے خود کو عالم نہ کہلائے، زاہد نہیں ہے خود کو زاہد نہ کہلائے۔ باؤنڈریز، اقامت الحدود الشرعیہ، وہ تعزیرات و حدود والے بھی، اور جو ہماری لیمیٹیشنز ہیں، لیمیٹیشنز، ان کو، باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا ہمارے ہاں، یہ ہے معیار دین اور یہ ہے ہدف دین کا۔ فرمایا ایک حدیث شریف بڑی عجیب ہے، قال حبیبی جبریل، اے میرے حبیب جبریل، ان مثل ھذا الدین کا مثل شجرت، دین کی مثال ایسے ہی ہے، ایگزامپل دین کی ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک درخت ہے۔ دین کو سمجھ لیں ایک درخت ہے۔ یاد ہوگا یہ جو دینیات تھی مولانا فرمان علی کی، یاد ہے نا آپ کو؟ وہی پڑھی تھی ہم نے۔ تو اس دینیات کے پہلی بک میں یہ لکھا ہوا تھا، بلکہ ایک درخت بنا ہوا تھا، اس کی 5 جڑیں بنی ہوتی تھی، اس میں لکھا ہوتا تھا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور تقریباً اس کی 10 شاخیں بڑی بڑی ہوتی تھی، پھر آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں، وہ جو ہم نے پڑھا تھا جس میں، اس میں تو 6 شاخیں تھی، بعد میں وہ 10 شاخیں ہو گئیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ہم نے پڑھا تھا۔
پھر اس کے بعد آگے بھی آگے امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا اور تبرہ، اور اب اس کے آگے بھی آگے ہے جو ہمارے ایک مولانا نظر حسین ہیں مرحوم وچ کے، وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، ہمارے والد کے شاگرد تھے، اور اسی طریقے سے ایک ہمارے مولانا اقرار حسین شاہ صاحب تھے مچھر کھادی کے، وہ ہمارے والد کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی دینیات کی، یا جعفریہ نماز یا شیعہ نماز، یا اس میں پھر انہوں نے آگے اور چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی لکھ دی، جیسے ان میں مثلا لکھ دیا صلہ رحمی، احترام والدین، خوش اخلاقی، عفو درگزر، صبر، استقامت، شکر وغیرہ۔ یوں انہوں نے کہا کہ یہ ایک درخت ہے، اس میں ساری یہ شاخیں ہیں، ان ساری پیکج ڈیل کا نام دینداری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کریں تو بندوں کے بھول جائیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے جائیں تو اللہ کے حقوق بھول جائیں۔ تو اے میرے حبیب جبریل، اس دین کی مثال ہے ایک درخت کی طرح، الایمان اصلھا، ایمان ہے اس درخت کی جڑ۔ اس درخت کی جڑ کا نام علیکم السلام، اسلام کی جڑ کا نام ہے ایمان، ایمان اس کی جڑ ہے۔ وَالصَّلَاةُ عُرُوقُهَا، اور یہ جو نماز ہے، یہ نماز ٹہنیاں ہیں، اس درخت کی ٹہنیوں کا نام نماز ہے۔ ایک ٹہنی فجر، ایک ٹہنی ظہر، ایک ٹہنی عصر، ایک ٹہنی مغرب، ایک ٹہنی عشاء، ایک تہجد، ایک سنت نماز، روز مرہ کی نوافل نماز، جمعہ کی سنت نمازیں وغیرہ، یہ ٹہنیاں ہیں، نماز ٹہنیاں۔ وَالزَّكَاةُ مَاؤُهَا، زکوٰۃ پانی ہے، زکوٰۃ پانی ہے اس درخت کے لیے، اگر پانی نہیں دیں گے تو درخت خشک ہو جائے گا، اس لیے زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ درخت اسلام کا، ایمان کا، دین کا خشک نہ ہو۔ وَالصَّوْمُ شُعَبُهَا، دوسری روایت میں ہے صَعْفُهَا، جو چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں وہ روزہ ہے۔ وَحُسْنُ الْخُلْقِ وَرَقُهَا، جو پتے اس پہ لگے ہوئے ہیں، پتے، صوم کو روزے کو ڈالی کہہ لیں، روزہ ڈالی ہے، ڈالیاں ہیں، اور حسن الخلق ورقها، خوش اخلاقی پتے ہیں اس درخت کے۔ جو دین کا درخت ہے، اس کے پتے، اگر کوئی بد اخلاق ہے تو یوں سمجھیں کہ 24 گھنٹے سارا سال اس دین کے شجر پر خزاں رہے گی، بہار آئے گی تو خوش اخلاقی سے آئے گی، بد اخلاقی سے بہار نہیں آئے گی۔ وَالْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا، اور گناہوں سے بچنا یہ پھل ہے۔ اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں تو پھر اس درخت پہ پھل لگے ہوئے، اگر گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو شجر بلا ثمر کا ایسا ہی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے نہر بلا ماء، نہر بہ رہی ہے مگر سوکھ گئی ہے تو نہر کی زیارت تو نہیں کرنی ہوتی نا، استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ درخت کی زیارت تو ہوگی، قابل استفادہ نہیں ہوگا اگر گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ فلا تکمل شجرۃ الا بالثمر، کوئی درخت بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر پھل نہ لگے۔ کذالک الایمان لا تکمل الا بالکف، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ گناہوں سے نہ بچے۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو ناقص الایمان ہے، گناہ نہیں کر رہا تو کامل الایمان ہے۔ بس آج ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، اتنا ہی وقت ہے۔ اے دوست من جبریل، مثال این دین مثل یک درختی است کہ ایمان اصل اصول اون درخت ہے، ریشه اون درخت ایمان است و نماز شاخه‌هایشه و زکات آبشه و روزه شاخه‌های کوچکه
و خوش اخلاقی از اوراق اون شجره است، برگ است. برگهای سبز خوش اخلاقی و از گناهان پرهیز کردن ثمر میوه است. همچنین درخت بدون میوه مکمل نمیشه و ایمان بدون اذیت دیگران، بازداشتن خود از اذیت دیگران و گناه نکردن پایه تکمیل نمیرسد. حبنا اہل البیت نظام الدین. امام صادق نے فرمایا اگر چاہتے ہو دین منظم رہے، ہم آل محمد سے محبت رکھو، تمہارا دین ہمیشہ آرگنائز رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے جو دینداری آج ہم نے سیکھی ہے اس کو بطور عتم اپنی باڈی پر اپلائی کریں اور سیلفش نہ بنے، اپنے اہل خانہ پر، رشتہ داروں پر، بچوں پر بھی اس کو اپلائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ ثانیہ، دوسرا خطبہ جمعہ، ہمیشہ تأسی پیغمبر میں، پیروی محمد و آل محمد میں، پیروی ائمہ میں، اس خطبے کے دو پورشن ہوتے ہیں۔ پہلا خطبہ ہمیشہ تقوی کی دعوت کے بارے میں۔ آج ہم نے پہلے خطبے میں آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ امور بیان کیے دینداری کے، کہ دینداری کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تدین، دیانت کیا ہے۔ اس خطبے میں دو پورشن ہے۔ پہلا پورشن ہوتا ہے توبہ کی دعوت اور دوسرا ہوتا ہے کرنٹ ایشوز۔ آج یہ دونوں ہی بہت ہاٹ ہیں اس اعتبار سے کہ رمضان گزر گیا ہے۔ عموماً جب انسان کسی امتحان میں پاس ہو جائے تو اس کے جو نتیجہ سننے کے بعد کے دن ہوتے ہیں وہ بڑے غفلت میں گزرتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں پاس ہو گیا ہوں، تو اب ٹھیک ہے آگے دیکھی جائے گی اگلے امتحان کو۔ تو یہ ایک تاثر زائل فرما لیجیے کہ ہم 100% اس امتحان زہد و تقوی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہم قبر میں مولا علی کے سامنے سرخرو نہ ہو جائیں۔ لہذا ابھی پرچے جاری ہیں، 30 پرچے ختم ہو گئے، 29 پرچے ختم ہو گئے، اب شوال کے پرچے شروع ہیں، ذیقات کے پرچے ہوں گے، پھر ذی الحج کے پرچے ہوں گے، پھر محرم و سفر کے پرچے۔ یہ پرچے ڈیلی بیسس پہ جاری و ساری ہیں۔ لہذا شیطان کیونکہ یکم شوال کو بلکہ شب عید میں، مغرب جو عید کی شب ہوتی ہے یعنی پرسوں کی جو شب تھی، اس وقت یہ آزاد ہو جاتا ہے شیطان۔ یہ اب آزاد ہو جائے گا اگلے سال شب اول رمضان تک، یہ 11 مہینے کمینہ اور زور لگائے گا ہمیں زیادہ تنگ کرنے کی۔ جیسے کوئی آپ کے ہاں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار اور علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ہاں اگر کوئی بندہ ہار جائے الیکشن میں تو وہ پورے 5 سال کوشش کرتا ہے جیتنے والے کو ذلیل کرے، اور جیتنے والا کوشش کرتا ہے ہارنے والے کو ذلیل کرے۔ یہاں الٹ ہے، کیونکہ شیطان کمینہ رمضان میں ہار جاتا ہے۔ الحمدللہ رمضان میں میکسیمم عبادت آپ نے کی، شکر خدا ہے، قرآن بھی پڑھا، فاتحہ بھی پڑھا، مرحومین کو بھی یاد رکھا، افطار بھی کرتے رہے، خوش اخلاق بھی رہے، تہجد بھی پڑھ لی، جماعت بھی ہوتی رہی، جمعہ میں بھی آتے رہے، افطار و سحر کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہوتے رہے، شبہ قدر میں عبادات کی وغیرہ وغیرہ۔
اب وہ کمینہ بھرا ہوا ہے، غصے میں ایک دم بھرا ہوا ہے، جس طرح کوئی الیکشن ہار گیا ہو تو اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فوراً یا تو اس جیتنے والے کو گولی مار دے، یا اس کو کسی جعلی مقدمے میں پھنسا دے، یا اس کے اوپر کوئی افتاد۔ اب وہ اٹیک کرتا ہے یکم سے آ کر، یہ جو دن ہیں اس کے اٹیک کے زیادہ دن ہوتے ہیں، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، کما تدین و تدان۔ وہ چاہتا ہے کہ رمضان میں جو مجھے شکست ہوئی ہے، کیونکہ میں مجبور تھا، اس وقت میں جیل میں تھا، اب تو میری ضمانت ہو گئی ہے، میں جیل سے باہر آ گیا ہوں، تو میں ان کو مزہ چکھاؤں، اس لیے آپ نے رمضان کے بعد اور زیادہ محتاط ہونا ہوتا ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک لطیفہ بھی عرض کر دوں، میں محرم پڑھ رہا تھا ملتان میں، تو ملتان میں ایک نواب صاحب تھے، وہ ملتان سے کوئی تقریباً 40-35 کلومیٹر دور ان کا علاقہ تھا، تو وہاں پر بھی ہم ایک مجلس پڑھا کرتے تھے، 10 مجالس ہوتی تھیں عاشور کے دن، ایک مجلس وہاں ہوتی، چھوٹی چھوٹی مجالس ہوتی۔ تو نواب صاحب بیچارے وہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ اپنے آپ کو وہ سرکار سید الشہداء کے تعزیے کے ساتھ وہ باندھ دیتے ہیں، پتہ ہوگا آپ کو، ایسے باقاعدہ تناب کے ساتھ باندھ دیتے ہیں کہ وہ قیدی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کسی نے آ کے بتایا دوران جلوس کے کہ فلانے بندے نے ہمارے پٹھے کاٹ لیے ہیں، چارہ ہمارا کاٹ لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں عاشور کے دن کے لیے قیدی ہوا ہوں، میں مر نہیں گیا ہوں، کل سے میں پھر اسی بدماشی پہ آ جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ تو یہ نہیں کرنا کہ ہم رمضان میں تو بڑے نیک تھے، اب پھر ہم دیکھیں بدماشی پہ آ جائیں گے، دیکھیں گے ہم استغفر اللہ ربی و، تو وہ کمینہ آتا ہے، شیطان کمینہ اس بدماشی پہ آتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، آج سے آپ نے پھر وہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ویکلی توبہ کرنی ہے آپ نے، کہ یا اللہ تب علیہ تب علینا انکا انت التواب الرحیم، تو ہماری توبہ کو قبول کر، کیونکہ یہ شیطان کمینہ کل سے آج تک پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمیں دھوکہ دے چکا ہو، چیٹنگ کر چکا ہو، ہمیں اذیت دے چکا ہو، راہ راست سے ہٹا چکا ہو، ہمارے ذہن میں پتہ نہیں اس نے کیا کیا پکا دیا ہو اور کیا کیا عزائم ہم لے کے بیٹھے ہوں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ایک تو یہ پارٹ ہوتا ہے خطبے کا کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو گناہ ہوئے ہیں پاسٹ میں، یقیناً شب آخر رمضان تک ہمارے گناہ معاف تھے انشاءاللہ، یہ کل اور آج میں اگر کوئی گناہ ہو گئے یا اللہ، یا سوچا بھی ہے تو اس پر قلم عفو پھیر دے، اور آج سے لے کے اگلے جمعہ کی اس ساعت مقدس تک ہمیں کسی گناہ کرنے کی توفیق نہ دے۔ ایک تو یہ پورشن ہے، انشاءاللہ اللہ معاف فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری آنکھوں پہ جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں توبہ کی بابت یا گناہوں سے بچنے کی بابت، اللہ ان کو ریموو کر دے، اور ہم صحیح معنی میں معیار دین و دیانت و زہد و تقوی پر تر سکیں۔ خطبہ دومین دو تا مطلب هست مهم. اولین این است که ما از خدا توبه می طلبیم، استغفار میکنیم، چون این شیطان که از دیروز آزاد شده از پریشب، این بیشتر سعی میکنه که ما را گول بزنه، ما سعی کنیم که گولش نخوریم، اگر بتوانیم از امروز تا جمعه دیگه گناه نکنیم خیلی هنر کردیم و خیلی خوش قسمت و خوشبخت هستیم. خدا اموات همه ما را بیامرزه و ما را بیامرزه و خدا انشاءاللہ توفیق توبه به من و به شما مرحمت فرماید۔ آخری اور دوسرا پورشن جو ہوتا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، وہ ہوتا ہے کرنٹ ایشوز کے بارے میں۔ اس دفعہ کے کرنٹ ایشوز میں انفارچونیٹلی ایک تو یہ ہے کہ 85 بچیاں اس لیے سید الشہداء اسکول کی افغانستان کی بموں سے اڑا دی گئی کہ وہ علی ولی اللہ پڑھتی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ یا حسین کہتی تھی، یہ ان کا قصور تھا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی پاک کی شہادت سے لے کر ان 85 بچیوں کی شہادت تک جتنے بھی علی والے ہیں، وہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں ہمیشہ یزیدیوں اور یزید کے بزرگوں کے مظالم اور یزید کی اولاد اور اس کے ویل وشرز کے مظالم سے دوچار رہیں گے۔ میں سالیوٹ کرتا ہوں اس شیعہ قوم کو کہ 1400 سالوں میں یہ پٹتی آئی ہے، کٹتی آئی ہے، مرتی آئی ہے، قتل ہوتی آئی ہے، محروم ہوتی آئی ہے۔ وہ زمانہ کسی کو
کیسے فراموش ہوگا کہ زندہ سادات کے بچوں کو جو دیوار ہائے بغداد تھیں ان میں چن دیا جاتا تھا، ادھر سے دیوار بنا دی جاتی، ادھر سے دیوار بنا دی جاتی، 20 میں 25 بچے سادات کے زندہ درگور کر دیے جاتے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کا نام سنا ہوگا، تہران میں رے میں ان کا روضہ ہے، امام زادہ ہیں وہ بھی، ان کا بھی آپ دیکھ لیں، ان کو زندہ درگور کیا گیا ہے، باقاعدہ بیسمنٹ کا دروازہ لاک کر دیا گیا اور ان کو وہیں پر وہ شہید ہو گئے۔ امتی ہوں یا سید ہوں، پہلی صدی کے ہوں یا آج کی صدی کے ہوں، شیعہ کٹتے پٹتے ہی رہے، مگر سالوٹ ہے اس قوم کو، آج تک کوئی ایک شیعہ نظر نہیں آیا جو اس وجہ سے کنورٹ ہو گیا ہو کہ میں مذہب چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے کہ اس قوم کے پیچھے دکھیاری ماں جو حسین کی ہے اس کی دعائیں۔ لہذا یہ بہت قابل سلام ہے، قابل آفرین ہے کہ شیعہ وفادار ہیں، لائل ہیں، قوم کے شیعہ قوم اپنے ائمہ کی لائل ہے۔ دوسرا جو مصحف ہوا وہ آپ کو علم ہے کہ غزہ میں، فلسطین میں جو نہتے ہمارے مسلمان بھائی بزرگ، مائیں بہنیں، بچیاں بچے وہاں بکروں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں، اور اب تو آج بلکہ بری خبر یہ آ گئی ہے کہ اب وہ زمینی فوج اتار کر بھی ایک ایک مسلمان کو اسرائیل مارے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ سوائے شیعوں کے یا کچھ اہل سنت کے جو محب اہل بیت ہیں، مسلمانوں کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، عربوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے، کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ یہ دوسری جو بات ہے یہ شیئر کرنی تھی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں کلمہ حق کہنے کی جرأت دے، اور شیعان علی کو اور محبان اہل بیت کو اللہ زندہ و سلامت رکھے، اور ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو شر اسرائیل سے محفوظ و مصون فرمائے۔ تیسری بات اور جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایران کا شیعہ ماشاءاللہ صحیح العقیدہ شیعہ، ہماری ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل بائنڈنگز بالکل نہیں ہے، نہ ایران کے شیعہ سے، نہ عراق کے شیعہ سے، کسی سے نہیں۔ الحمدللہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، جو امریکہ کے شیعہ ہیں ہم یہاں انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم الحمدللہ ہماری اپنی سیاست ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہم اپنے طور پر ان کو حل کرتے ہیں، مگر اس حد تک ہم اپنے دنیا بھر میں رہنے والے شیعیان علی کو حب علی کی وجہ سے، علی ولی اللہ کے کلمہ کی وجہ سے، عزاداری حسین کی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا ہمارا اسکول آف تھاٹ ایک ہے، اگرچہ ان کے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، تاہم اتنا ہے کہ کیونکہ ایران کی قوم علماء کا کہا مانتی ہے، جہلاء کا کہا نہیں مانتی ہے، انہوں نے استعمار سے بھی ٹکر لے لی، مگر ان کا کوئی بال بھی بھیگا آج تک نہیں کر سکا۔ شاہ کو دیکھ لیں، شاہ کو ہرانا یا شاہ کو نکالنا ایک معجزہ سے کم نہیں تھا۔ جس جگہ قم جیسے شہر میں 5,000 5,000 بندہ ایک دن میں شہید کیا جا رہا تھا، ٹینک چڑھائے جا رہے تھے، مجلس حسین پہ گولیاں برسائی جا رہی تھیں، دیکھا 2,500 سالہ شہنشاہیت کے تخت و تاج کو انہوں نے تاراج کر دیا۔ عراق میں دیکھ لیں، عراق کا شیعہ متحد ہوا، داعش برباد ہو گئی، داعش تباہ و برباد ہو گئی، ایک فتویٰ تھا، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ رہبر کے ایک فتویٰ سے استعمار سے ٹکر لے لی گئی، اور سید سیستانی کے ایک فتویٰ سے داعش ہمیشہ کے لیے شام اور عراق سے دفع دور ہو گئی۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور ملک ہے، وہ تنہا ملک ہے بیچارہ کہ جو اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، جہاں کے سید مقاوم ہیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ شام کے بھی دیکھ لیں شیعوں نے اور محبان اہل بیت نے داعش کو بھی ہٹا دیا، بی بی زینب کے روضے کی بھی حفاظت کر لی، عراق والوں نے عتبات مقدسہ کو بچا لیا، عراق حتیٰ کہ سعودی عرب کا شیعہ بھی باوجود اس نے قتل ہوئے لوگ شہید دیے، بہت اذیت ہوئی، ہیوملیشن ہوئی، مگر پھر بھی کوئی آپ شیعہ بتا دیں سعودی عرب کا جو کنورٹ ہو گیا ہو یا کسی کے ہاتھوں میں اس نے کھلونا بن گیا ہو، وہ بھی استقامت۔ بحرین کے شیعہ دیکھ لیں،
ٹینکوں کے سامنے، گولیوں کے سامنے، توپوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ نائجیریا کا شیعہ دیکھ لیں، ہمارے ساتھ والے، ہمارے بلکہ اسی مدرسے میں جس میں میں تھا، یہ بھی وہیں رہتے تھے، یہ جو زکزکی ہیں، شیخ زکزکی، یہ وہیں رہتے تھے، اسی ایک ہی مدرسے کے ہم دونوں پڑھے ہوئے ہیں، ڈیفرنٹ کلاسز ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس شخص نے آلموسٹ کوئی 2.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کو کنورٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں کے لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، پرو سعودی گورنمنٹ کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یمن کے لوگ دیکھ لیں، یمن میں شیعہ تو نہیں ہے، یہ تو اہل سنت ہیں مگر محب اہل بیت ہے، اور شیعہ تو بہت کم ہے، مگر انہوں نے بھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ جہاں جہاں شیعہ کی خوشبو جا رہی ہے، شیعہ ہو یا شیعہ کا پرو ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹکر لے رہے ہیں۔ مگر ایک بات افسوس سے مجھے کہنی پڑتی ہے، یہ پوسٹ لکھی میں نے تھی مگر کچھ لوگوں نے بیچ میں اس میں کچھ چینجز کر دی، لکھی تو میں نے تھی بیسیکلی، کہ دیکھ لیجئے ایران، عراق، نائجیریا، بحرین، سعودی عرب، شام، افغانستان کے شیعہ نے طالبان اڑا دی، آپ دیکھ لیں، القاعدہ اڑ گئی، سارے کے سارے اپنے دشمنوں سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تنہا واحد شیعہ ہے پاکستان کا جو آپس میں لڑ رہا ہے، شیعہ سے لڑ رہا ہے، وہاں ہو یا نیو یارک میں ہو، شیعہ سے لڑ رہا ہے، شیعہ دشمن سے نہیں لڑ رہا۔ میرے پاکستانی بھائیوں، اس طرح اگر آپ شیعہ سے لڑتا رہا تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ آپ کو ہدایت کرے کہ آپ ظلم کے خلاف لڑیں اور اپنے اماموں کے ماننے والوں کے خلاف جھگڑے، فساد، دنگا نہ کریں۔ جی وقت تمام شدہ آغا، معذرت میں ٹائم ختم ہو گیا ہے خطبے کا۔ بس میں آج کے اس خطبے میں ایک ہی میسیج دوں گا، میرے بھائیوں، یہ جو واٹس ایپ گروپس میں طوفان بدتمیزی، آئی ڈیز چھپا کے، ہڈن آئی ڈیز کے ساتھ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں، بڑے افسوس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ گالیاں اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے گھر والوں کو دکھا نہیں سکتے، اپنی بیٹی کے سامنے، بیٹے کے سامنے یہ گالیاں دکھا نہیں سکتے، اور آپ اپنے مومن بھائیوں کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ گالیاں دینے والا علی کا شیعہ نہیں ہوتا، دعائیں دینے والا علی کا شیعہ ہوتا ہے۔ ان کو میں وارن کروں گا۔ جعفریہ کونسل والوں کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے اس دن بڑی سپورٹ کی تھی۔ اب ایک سٹیپ اٹھانا پڑے گا تاکہ یہ طوفان بدتمیزی ختم ہو۔ یہاں پر 100 سے 150 سے زیادہ مساجد ہیں نیو یارک میں، کسی مسجد والے دوسری مسجد والوں کو گالیاں نہیں دے رہے۔ یہ علی والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، ہڈن پالیسیز، دھمکیاں دے رہے ہیں، کوئی ISI کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی FBI کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی پولیس کی۔ یہ پولیس، FBI، ISI ایسے نہیں ہیں جیسے آپ ہیں، وہ اپنے ملکوں کے ساتھ، اپنے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے ساتھ وہ لائل ہوتے ہیں۔ آپ کو میں وارن کروں گا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، دشمنان اہل بیت کے خلاف اپنی انرجی کا استعمال کیجئے، اپنے بھائی بہنوں کے خلاف اپنی انرجی کا استعمال نہ کیجئے۔ یہی دیانت ہے، یہی زہد ہے، یہی تقوی ہے، یہی ہدف جمعہ ہے، یہی ہدف ہے دینداری کا، عزاداری کا، ماتم حسین کا، ولایت علی کا، عشق رسول کا، کہ آپ اپنے عقائد کی بھی حفاظت کریں اور اپنے کریکٹر کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر دکھ تکلیف، رنج و علم، کرونا وائرس سمیت ہر بیماری، مشکل، فقر و فاقہ سے محفوظ و مصون فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعة رسول خاتم النبیین فاطمة بنت محمد والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وسہل لنا مخرجہ واکحل لنا بنظرة منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔